तमाम तारीफ़ें उस रब के लिए जो इज़्ज़त दे तो कुछ ज़लील नहीं कर सकता, और अगर ज़लील कर दे तो सारी इज़्ज़तें खाक। जो अगर नसीब करे तो दो पहाड़ों के बीच रखा हुआ तुम तक पहुंचा दे, और ना करे तो दो होंठों के दरमियान से भी वापस मोड़ ले। तमाम हम्द सना सिर्फ़ उसकी ज़ात को ज़ेबा है, जो नाफरमानों से भी कहता है कि मुझे शर्म आती है अगर उनके उठे हुए हाथ खाली मोड़ दूं। मैंने भी ना दिया तो कौन देगा। और शुक्र है उस रब का जो सिर्फ खिलाता नहीं बल्कि बहुत अच्छा खिलाता है, पहनाता नहीं बल्कि बहुत अच्छा पहनाता है, जिसने मेहरबानी करना खुद पर लाजिम कर लिया और अर्श पर तहरीर कर दिया कि मेरी रहमत मेरे गज़ब पर हावी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करें, और सदकाए जारिया समझकर वीडियो को शेयर भी लाजमी करें। इंसान की एक अजीब सी कैफियत होती है कि वो अपनी ख्वाहिश के पीछे इस तरह से भागता है जैसे उसके अलावा उसकी पूरी ज़िंदगी में कुछ भी बाकी ना हो। उसे ना अपना माजी साफ दिखाई देता है और ना उसे अपना हाल समझ आता है, और ना ही मुस्तकबिल का अंजाम नज़र आता है। बस एक ही चीज़ उसके सामने होती है, उसकी ख्वाहिश, और वो ख्वाहिश उसकी आंखों पर एक ऐसा पर्दा डाल देती है जिसके बाद उसे इर्द गिर्द की हकीकतें भी धुंधली दिखाई देती हैं। वो चलता रहता है, दौड़ता रहता है, भागता रहता है, लेकिन उसे एहसास नहीं होता कि वो जिस तरफ जा रहा है वो रास्ता उसे कहाँ ले जा सकता है। वो बस ये चाहता है कि जो चीज़ उसके दिल में उतर गई है वो उसे किसी ना किसी तरह मिल जाए। और जब इंसान अपनी ख्वाहिश के पीछे इस तरह अंधाधुंध भागता है तो फिर या तो वो उस ख्वाहिश के लिए हर हद पार कर देता है, और इस दौरान बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि वो इंसान जो कभी अल्लाह से दूर होता है वो इसी ख्वाहिश की शिद्दत में, इसी बेचैनी में अल्लाह के करीब हो जाता है। हमेशा इंसान की ख्वाहिशात के दो ही नतीजे निकलते हैं, या तो वो अल्लाह से दूर हो जाता है या उसकी ख्वाहिश उसे अल्लाह के बहुत करीब कर देती है। और जो ख्वाहिश अल्लाह के करीब कर देती है वो बड़ी ही मोतबर होती है। और जब बंदा अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए अल्लाह का रास्ता चुन लेता है, दुआओं का रास्ता चुन लेता है, पहले वो सिर्फ अपनी ख्वाहिश मांग रहा होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो अल्लाह से जुड़ने लगता है। जो इंसान कभी नमाज से गाफिल था वो नमाज की तरफ आ जाता है। जो कभी दुआएं नहीं मांगता था वो दुआ में घंटों गुजार देता है। जो कभी किसी के लिए दिल में नरमी नहीं रखता था वो दूसरों के लिए खैर चाहने लगता है। ये सब तब्दीलियाँ एक ही जगह से शुरू होती हैं, इसी ख्वाहिश, इसी कमी और इसी बेचैनी से। इंसान हर वो काम करता है अल्लाह को खुश करने के लिए, राज़ी करने के लिए, कि अल्लाह ताला किसी भी तरह से उसकी ख्वाहिश की तकमील कर दे, उसकी दुआओं को कबूल फरमा ले। लेकिन फिर असल इम्तिहान यहाँ आता है कि कभी वही ख्वाहिश पूरी हो जाती है और इंसान को लगता है कि उसने सब कुछ पा लिया, और कभी वो ख्वाहिश पूरी नहीं होती जिस तरह वो चाहता था, और फिर ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगती है। या तो इंसान को वो चीज़ मिल जाती है या फिर इंसान खुद बदल जाता है। और बाज़ औक़ात इंसान को अपनी वही ख्वाहिश जो कभी उसे उसकी सबसे बड़ी ज़रूरत लगती थी बाद में बहुत छोटी लगने लगती है, और वो ये कहने पर मजबूर हो जाता है कि शायद मैं जिसके पीछे इतना भागा वो मेरी असल मंजिल थी ही नहीं। कुछ ख्वाहिशात
صرف معتبر ہی نہیں معتبر ترین ہوتی ہے کہ نہ نمازیں پڑھنے والا انسان نمازیں پڑھتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، اللہ کو خوش کرتا ہے اور اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے اتنا زیادہ وہ کوشش کرتا ہے کہ آخر کار وہ تہجد تک پہنچ جاتا ہے۔ معتبر ترین خواہشات ہیں وہ دعائیں ہیں جو انسان کو دن کے اجالوں سے رات کی تاریکیوں میں ایک نور کی طرف لے جائیں، تہجد کے نور کی طرف، ایک ایسا نورانی راستہ جو ہر کسی کو دکھائی نہیں دیتا، ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ اور یوں یہ خواہشات تہجد تک رسائی کا ذریعہ بنتی ہیں، تہجد تک بندہ اپنی انہی خواہشات کے ذریعے پہنچ جاتا ہے۔ کیا ہر خواہش، ہر دعا تہجد میں پوری ہو جاتی ہے؟ کبھی کبھی انسان یہ سوچتے سوچتے تھک جاتا ہے کہ آخر اللہ میری دعا میں اتنی دیر کیوں کر رہا ہے؟ میں نے مانگا بھی، رویا بھی، تہجد بھی پڑھی، پھر بھی چیزیں بدل کیوں نہیں رہی؟ اور سچ یہ ہے کہ یہ سوال صرف آپ کا نہیں، یہ سوال ہر اس انسان کے دل میں کبھی نہ کبھی ضرور آیا ہے جو سچے دل سے اللہ کو پکارتا ہے۔ لیکن شاید ہم ایک بات بھول جاتے ہیں، ہم اپنی زندگی کو صرف آج کے دن سے دیکھتے ہیں، جبکہ ہمارا پاک پروردگار ہماری پوری زندگی کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہم صرف اپنی خواہش دیکھتے ہیں، اللہ اس خواہش کا انجام بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی اللہ انسان کو دینے سے پہلے تیار کرتا ہے، کیونکہ بعض نعمتیں اگر وقت سے پہلے مل جائیں تو انسان سنبھال نہیں پاتا۔ گندم کا ایک پودا جو زمین سے اگتا ہے، کیا فوراً ہی اس پہ پھل آ جاتا ہے، فوراً ہی اس پہ ڈالیاں آ جاتی ہیں؟ نہیں نا، اسے ایک وقت درکار ہوتا ہے۔ وہ پودا جوان ہوتا ہے اور اس کے بعد اس پہ وہ ڈالی لگتی ہے، اس میں دانے بنتے ہیں، اور وہ دانے بھی ایک وقت لگتا ہے ان کو مکمل نشو و نما پانے میں، انہیں تیار ہونے میں، انہیں پکنے میں۔ کوئی بھی پودا، کوئی بھی درخت نہ وقت سے پہلے پھول دیتا ہے نہ پھل دیتا ہے، ایک خاص وقت، ایک خاص موسم درکار ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ہماری جو خواہشیں ہیں نا، ان کا بھی ایک خاص موسم ہوتا ہے، ایک خاص وقت ہوتا ہے، اور اس وقت سے پہلے ہمیں تیار کیا جاتا ہے۔ اسی لیے ہر تاخیر ناراضی نہیں ہوتی، بعض اوقات یہ اللہ تعالیٰ کی تربیت ہوتی ہے۔ تہجد میں مانگ مانگ کر انسان کے اندر عاجزی آتی ہے، اور یہ عاجزی جو رات کے وقت آتی ہے نا، ویسی آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئے گی۔ صبر آتا ہے، اللہ پر یقین مضبوط ہوتا ہے، اور شاید اگر ہر دعا فوراً قبول ہو جاتی تو انسان کبھی اللہ کے اتنا قریب نہ آ پاتا۔ ہم اکثر صرف دعا کے قبول ہونے کو کامیابی سمجھتے ہیں، حالانکہ بعض اوقات اللہ کے سامنے رونا بھی قبولیت کی ایک شکل ہوتا ہے، کیونکہ اللہ صرف ہماری زبان نہیں سنتا، وہ دل کی حالت بھی دیکھتا ہے، وہ ہماری خاموشیوں کو بھی سنتا ہے۔ اور بعض راتیں ایسی ہوتی ہیں جہاں انسان کو اس کی مانگی ہوئی چیزیں نہیں ملتی، لیکن اس کا دل پہلے سے زیادہ نرم ہو جاتا ہے، وہ پہلے سے زیادہ اللہ کو یاد کرنے لگتا ہے، پہلے سے زیادہ سجدے میں سکون محسوس کرنے لگتا ہے۔ اور شاید یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں انسان سمجھتا ہے کہ تہجد صرف مانگنے کے لیے ہی نہیں تھی، بلکہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے بھی تھی۔ میں نے پہلے بتایا نا کہ خواہش جو ہے انسان کو دو طرف لے کے جا سکتی ہے، کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ ہے، وہ خواہش اسے رب کے راستے پر ڈال دیتی ہے، اور دوسری طرف گمراہی ہے
کہ وہ خواہش اسے مایوس کر کے اللہ کے راستے سے ہٹا دیتی ہے۔ اور بڑے ہی خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کا راستہ چنتے ہیں، بلکہ وہ اللہ کا راستہ نہیں چنتے، اللہ ان کو چن لیتا ہے، اتنا خاص کر لیتا ہے کہ انہیں اپنی لاڈلی نماز تہجد تک لے جاتا ہے اور وہاں انہیں مانگنا سکھاتا ہے، وہاں انہیں زندگی سکھاتا ہے، وہاں انہیں حقیقتیں دکھاتا ہے اور وہاں انہیں مکمل طور پر بدل دیتا ہے، ان کی زندگی کو بھی اور ان کو بھی، ان کی دنیا کو بھی سنوار دیتا ہے اور ان کی آخرت کو بھی سنوار دیتا ہے۔ ہر کسی کو تہجد کی توفیق کیوں نہیں ملتی؟ آپ نے کبھی واقعی اس بات پر غور کیا ہے؟ دنیا میں کروڑوں مسلمان ہیں، سب اللہ کو مانتے ہیں، سب دعائیں بھی کرتے ہیں، 5 وقت کے نمازی بھی ہیں، صدقہ بھی کرتے ہیں، خیرات بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہر طرح سے راضی کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، مگر رات کے آخری پہر جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے تو بہت کم لوگ اٹھ پاتے ہیں۔ بہت سے لوگ نیت کرتے ہیں، الارم بھی لگاتے ہیں، مگر پھر بھی آنکھ نہیں کھلتی۔ صرف اتنا ہی نہیں، لوگ جاگ بھی رہے ہوتے ہیں لیکن انہیں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ وہ جائے نماز تک جائیں، تہجد پڑھیں۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو شدید تھکن کے باوجود، گہری نیند کے باوجود، ٹوٹے ہوئے دل کے باوجود، پریشانیوں کے باوجود پھر بھی اٹھ جاتے ہیں۔ آخر کیوں؟ کیا یہ صرف انسان کی طاقت ہے یا اس کے پیچھے اللہ کی کوئی خاص رحمت ہوتی ہے؟ سچ تو یہ ہے، تہجد صرف ایک نماز نہیں بلکہ ایک بلاوا ہے۔ ہر انسان کو یہ بلاوا نصیب نہیں ہوتا۔ یہ بہت ہی خاص دعوت ہے اور خاص لوگوں کو دی جاتی ہے۔ اگر آپ ان خاص لوگوں میں سے ہیں تو آپ کو غرور نہیں کرنا چاہیے بلکہ شکر کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آج بھی آپ کا دل رات کو اللہ کو یاد کرتا ہے، اگر آپ بار بار ٹوٹنے کے باوجود دعا کرتے ہیں، اگر آپ مایوسی کے باوجود سجدے میں جاتے ہیں، تو یہ اس بات کی نشانی ہو سکتی ہے کہ اللہ نے ابھی آپ کو اپنے دروازے سے دور نہیں کیا۔ بعض لوگ دنیا کے سامنے بہت مضبوط نظر آتے ہیں لیکن ان کے اور اللہ کے درمیان کوئی تعلق باقی نہیں رہتا، اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دنیا کے سامنے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں لیکن اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ اس لیے ہر ٹوٹ جانا برا نہیں ہوتا، کبھی کبھی اللہ انسان کو لوگوں سے مایوس کرتا ہے تاکہ وہ صرف اللہ سے امید لگانا سیکھ جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے نا کہ مکڑی سے بھی زیادہ کمزور ہیں اس دنیا کے سہارے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ صرف اسی کی رسی کو مضبوطی سے تھامے اور اسی کو اپنا سہارا بنائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ تہجد اکثر انہی لوگوں کے حصے میں آتی ہے جن کے دل دنیا نے توڑ دیے ہوتے ہیں، کیونکہ جب دنیا خاموش ہو جاتی ہے تو انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت بلاتی ہے۔ آخر میں دعا آمین ضرور کہیے گا، کیا پتہ کس کی دعا کس وقت قبول ہو جائے۔ اے ہمارے پاک پروردگار، اے رحمان، اے رحیم، اے دلوں کے حال جاننے والے، اے ٹوٹے ہوئے دلوں کو سنبھالنے والے، ہم تیرے سامنے عاجزی کے ساتھ ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ تو ہماری خاموش دعائیں بھی جانتا ہے، ہمارے دلوں کے زخموں کو بھی تو دیکھ رہا ہے، ہماری آنکھوں کی نمی بھی تیرے سامنے ہے اور ہمارے اندر چھپی ہوئی ہر امید سے بھی تو واقف ہے۔ یا اللہ، تیرے وہ بندے جو تجھ سے آس لگائے بیٹھے ہیں، جو دنیا سے تھک کر تیرے در پر آئے ہیں، جو ہر طرف سے مایوس ہو کر صرف تجھ پر بھروسہ کیے بیٹھے ہیں، ان پر اپنی شان کریمی کے دروازے کھول دے، انہیں وہ سب عطا فرما جس کی وہ تمنا رکھتے ہیں۔ اگر اس میں ان کے حق میں بھلائی ہے تو جلد عطا فرما، اور اگر بہتر وقت میں ہے تو انہیں صبر، سکون اور یقین عطا فرما۔ یا اللہ، جو آنکھیں معجزوں کی منتظر ہیں، جو دل کسی خوشخبری کے منتظر ہیں، جو روحیں تیرے کرم کی پیاسی ہیں، انہیں جاگتی آنکھوں سے اپنے کرم کے نظارے دکھا،
انہیں وہ خوشیاں عطا فرما جن کے لیے وہ برسوں سے دعا گو ہیں. ان کی دعاؤں کو قبولیت کا شرف عطا فرما. یا اللہ جو نصیب کشائی کے انتظار میں بیٹھے ہیں ان کے نصیب کھول. میرے ایک بھائی ہیں عمیر، یا اللہ پاک ہر بیمار کو صحت عاجلہ و کاملہ عطا فرما، اور بھائی عمیر کو بھی صحت عاجلہ و کاملہ عطا فرما. یا اللہ پاک جو تنگ دستی، مفلسی، قرض اور بے روزگاری کے گھیرے میں ہیں ان کے رزق میں وسعت عطا فرما، ان کے گھروں میں برکتیں نازل فرما، ان کے لیے ایسے راستے پیدا فرما جہاں سے انہیں گمان بھی نہ ہو. انہیں حلال پاکیزہ اور باعزت روزگار عطا فرما. یا اللہ پاک ہر پریشان حال کی پریشانیاں دور فرما. جو غمگین ہیں ان کے دلوں کو سکون عطا فرما، اطمینان عطا فرما. جو تنہا ہیں انہیں اپنی معیت کا احساس عطا فرما. جو روتے ہیں ان کے آنسو رحمت میں بدل دے. یا اللہ پاک بیمار روحوں اور بیمار جسموں کو صحت و تندرستی عطا فرما. یا اللہ جو تیرے قرب کی تلاش میں ہیں انہیں اپنا خاص قرب عطا فرما. ان کے دلوں کو نور سے بھر دے. ان کی زبانوں سے صرف تیرا ہی ذکر جاری ہو. ان کی روحوں کو اپنے عشق سے آباد فرما. انہیں دنیا کے شور و غل سے نکال کر اپنی محبت کی خاموشی اور سکون عطا فرما. یا اللہ جو تہجد پڑھنا چاہتے ہیں مگر پڑھ نہیں پاتے ان کی توفیقات بڑھا دے. ان کے لیے بستر سے اٹھنا آسان فرما دے. ان کے دلوں میں تہجد کی محبت ڈال دے. ان کی راتوں کو عبادتوں سے منور فرما دے. ان کے سجدوں کو قبولیت کا ذریعہ بنا دے. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.